बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि शेख रशीद साहब नवाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं और इतने ज़्यादा मुब्तला है कि उसके बाद अब वो यावा गोइयों पे बकायदा उतर आए हैं। वो क्या मामला है सारा, उसके बारे में आपको आगाह करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सब व्यूअर्स का, जितने भी मुझे देख रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि 1 साल हो गया जी आज पूरा मुझे यूट्यूब के ज़रिए आप तक अपने ख़यालात और ख़बरें पहुँचाते हुए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं और मुसलसल देखते जा रहे हैं। 51,000 जो है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जो पहले दिन मैंने वीडियो की थी उसकी को 500 सवा 500 करीब व्यूज़ थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो व्यूज़ काफ़ी उससे कई गुना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और जो ज़ाहिर है सब्सक्राइबर भी बहुत हो गए हैं। लेकिन कीप वाचिंग मी एंड कीप सब्सक्राइबिंग मी। जो नए हैं उनको उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब करना मत छोड़ें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ मलाला यूसुफजई जो कि बड़ी पाकिस्तान की एक प्राइड गर्ल है, मैं उस बच्ची के लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ जिसने बच्चियों की तालीम की खातिर अपनी ज़िंदगी को बाकायदा दाव पे लगाया। गोली खादी पाजी सीधी, ठीक है, चेहरे के ऊपर गोली लगी और उसको बाहर दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने शादी कर ली है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को मतलब खुशियाँ दे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए और मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं उस बच्ची के लिए और उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। अब मैं आता हूँ उस इशू की तरफ जिसके लिए मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसे करैक्टर हैं जिन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में मुँह मारे हैं, यानी वो कोई मसला हो, यानी मैं कहता हूँ कि मतलब नान चने खाने से लेकर और वो बनाने से लेकर सियासत तक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर सिक्योरिटी तक, हर तरफ शेख रशीद साहब जो है ना मुंह मार दे। मगर अब उनके ऊपर नवाज शरीफ का खौफ है और उसमें वो मुब्तला हैं। वो क्या कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होकर रह गए। मेरा ख्याल है सारी पीटी हुई पई है नवाज शरीफ के खौफ से, ये भी हुए हुए हैं और वो किस तरह आज उन्होंने इसका इजहार किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में बात यह है कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और इमरान खान वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर इमरान खान ने जो सहाफ़ियों के साथ रिएक्शंस दिए वो ज़रा आप नोट करें। मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ कि सहाफ़ी उनसे क्या सवाल कर रहे हैं और वो आगे से किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ये ज़रूर 1 मिनट ज़रा देख लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? आपने सुना, वो सहाफ़ी जो है जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, वो ये कह रहे हैं कि जनाब क्या आप साबिक आर्मी चीफ, साबिक DG ISI और के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उस रिपोर्ट में उस सहाफ़ी के मुताबिक लिखा हुआ है। तो वो आगे से इमरान खान साहब जो हैं वो मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिला रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इंटेंशन उन्होंने दे दी अपनी कि मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, मेरे पर सड़ दे है। तो ये एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरा जो इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने कहा ना सारी पीटीआई नवाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो अगली जो बात है वो ये है कि जनाब फवाद चौधरी साहब से कोई सवाल नहीं हुआ। वो इमरान खान साहब के साथ चलते चले जा रहे हैं बड़ी स्पीड में और वहाँ पर जनाब उन्होंने आवाज़ इसके जवाब में ये कहा है कि नवाज शरीफ को वापस बुलाएं ना, हंसते हुए। ये आप ज़रा वो सुन लें। नवाज शरीफ को बुलाना, नवाज शरीफ को वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे खान साहब? अब इसके बाद भी रिपोर्टर सवाल करने से बाज नहीं आया और वो कह रहा है कि जनाब वज़ीर दाखिला थे उस वक़्त के ज़िम्मेदार, उस वक़्त के वज़ीर आला ज़िम्मेदार करार दिए गए परवेज़ खटक साहब जो आजकल है ना अपना वज़ीर दिफा, वो तीली पहलवान है, हाँ वो बोले, तो वो उस वक़्त वज़ीर आला थे KP के। तो ये सारा मामला जो है, मगर उस पर कोई जवाब नहीं आया और वो चले गए। लेकिन इंटेंशन वज़ीर आज़म ने क्लियर कर दी कि जो ज़िम्मेदारान हैं रिपोर्ट के मुताबिक, तहकीकात के मुताबिक, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का पेशावर हाई कोर्ट के एक जज ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तहकीकात की थी, उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद करने से वज़ीर आज़म नसिया पे आ जाए। ठीक है, ये एक मैं आपको उसका लुबे लुबाब आपको बता रहा हूँ। ये इंटेंशन उनकी लगी है। मैं इस पर ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से रिपोर्टर ने क्लियर कट सवाल किया और उस पर जो वज़ीर आज़म का फौरी रिएक्शन आया वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आप खुद समझदार हैं, वो ज़रा समझ लें कि वो क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद भी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। नवाज शरीफ का खौफ है तो मुक्या कोई नहीं।
وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ رشید نے کیا کیا، وہ بھی میں آپ کو کلپ بھی سنواتا ہوں، وہ بھی میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں ذرا کہ سوال ہو رہا ہے، یہ پیشی سے پہلے، پرائم منسٹر کی پیشی سے پہلے شیخ رشید صاحب نے کیمرے لگے ہوئے تھے، اتھے اپنا جناب جسا لے کے پہنچ گئے کہ جناب میں آ گیا، کرو سوال۔ وہاں پر ڈائس لگا ہوا تھا، رپورٹرز نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ متی اللہ جان صاحب کو اور اعزاز سید صاحب کو باقاعدہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک قسم کی تڑی کرا دی، یعنی دھمکا دیا، ایک طرح سے ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ احسان اللہ احسان کے حوالے سے سوال کیا کہ جناب وہ فرار ہوئے تھے، ان کے خلاف کو جنہوں نے کیا تھا ان کے خلاف کو کارروائی آپ کریں گے؟ تو وہ نام لے رہے ہیں متی اللہ جان کا، شیخ رشید صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ متی اللہ جان تم ایسے سوال کرتے ہو، تمہارا چہرہ بھی اسکرین پہ آ رہا ہے، ٹی وی پر آ رہا ہے۔ میں نہ فارن منسٹر ہوں اور نہ سپوکس پرسن ہوں۔ احسان اللہ احسان کو معاف کر دیا آپ نے؟ میں آپ دیکھیں جب آپ ایسے سوال کرتے ہیں آپ کا چہرہ آ رہا ہے ٹی وی پہ، آپ اس کا مطلب کیا؟ حالانکہ متی اللہ کا چہرہ نہیں آ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، کوئی اور اننون آدمی کو نہیں پتا یہ متی اللہ بول رہا ہے، کون بول رہا ہے۔ تو حالانکہ متی اللہ صاحب ظاہر ہے بہت ایک معروف صحافی ہیں، اپنا ویلاگ کرتے ہیں اور بڑے ایک معروف کیا کہنا چاہیے جرنلسٹ ہیں، تو وہ ان کی آواز لوگ پہچانتے ہیں، مگر انہوں نے نام لے کر کسی کو بتایا کہ اے سوال کر رہے ہیں متی اللہ، ٹھیک ہے، یہ والا سوال جو ہے یہ متی اللہ نے کیا۔ پھر اعزاز سید صاحب نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے پھر اعزاز سید کا نام لے کے کہا کہ یار اعزاز سید دیکھو تم کتنے سوال کرو گے۔ یہ بتائیں کہ جو مطالبہ کیا گیا ہے اس میں سابق آرمی چیف رحیل شریف، سابق وزیر داخلہ چودھری نثار، دیکھیں یہ آپ خبر دے رہے ہیں، آپ اعزاز اب آپ نہیں سر یہ مطالبہ ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اصل میں لائٹر موڈ میں کی گئی ہیں، لیکن اس کے جو ہے نا ان کے درمیان میں ان کے نیچے دبی ہوئی جو میں نے محسوس کی کہ تڑی ہے، ایک دھونس ہے، ایک دھمکی ہے کہ تہاڈا چہرہ آ گیا، کسی کو پیغام ایک طرح سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تہاڈا اسی نہ لے لیا نا تو ہوں جنہوں نے اسی صلح کرنے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی والے تو پھر تہاڈا پہ نہیں بڑھ لیں گے۔ یہ ایک طریقے سے یہ میں نے محسوس کیا ہے، اس طرح سے ان کو دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب سے کسی نے نہیں کہا کہ کیا عمران خان کی گیم ختم ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں گیم ہی عمران خان دی، عمران خان کتے نہیں جا رہے پا جی، عمران خان اتھے جے کتے نہیں جا رہے، عمران خان کی گیم بالکل آن ہے اور جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کچھ نہیں ہوگا، عمران 5 سال پورے کرے گا۔ اچھا یہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، شیخ رشید صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ظاہر وزیر ہیں اور جس گیٹ تو وہ بھائی صاحب انٹر ہو گیا ادھر سیاست بڑے سن وہ بوا من لگتا ہے شیخ رشید لی ہو گیا، بند تو نہیں کہہ سکتے، ٹو لیا انہوں نے ذرا، مطلب اب شیخ صاحب ترلا ترلا پا کے اس بو وچ وڑتے ہیں۔ پہلے تو بڑا سگار پیندے جاندے سن نا، اب میرا خیال وہ والی صورتحال نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں میں عمران دے نال آیا تو عمران دے نال ہی جاواں گا، تو دن رہ گئے تھوڑے شیخ صاحب، کیونکہ شیخ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان 5 سال پورے کرے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر کیس تھا کہ جناب امپلیمنٹ کریں، آصف زرداری صاحب کے خلاف جو سوئس کیس ہے اس میں ایک آپ نے خط لکھنا ہے وہ لکھیں۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ موقف تھا کہ سر یہ جو آئین کا آرٹیکل 245 ہے یا 48 ہے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، بہرحال آئین کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اور گورنر کو مکمل جو ہے نا وہ حاصل ہے امیونٹی، وہ کسی قسم کا ان کے خلاف کوئی سابقہ موجودہ معاملات پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ آئین مجھے باؤنڈ کرتا ہے، میں اس پر کارروائی نہیں کر سکتا سر۔ تو لیکن وہ ظاہر افتخار مچوئی صاحب تھے نا، پھر وہ بھی کسی جھنڈے تے احسن بھائی نے بڑا نقصان پہنچایا، بٹ اینی ویز انہوں نے جناب اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کو نااہل کر دیا تھا۔ اچھا اب یہ جب پروسیس چل رہا تھا سارا تو تب جو اس وقت کے وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے یا دیگر منسٹرز جو تھے، جتنے بھی تھے منسٹرز پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی مدت پوری کریں گے، وزیر اعظم رہیں گے، جناب کیا ہو گیا۔ اس طرح کی کئی فوٹیجز آپ کو یاد آ جائیں گی جب ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا جو معاملہ ہوا نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کے خلاف جب پرنامہ میں سے کامہ نکال کے نااہل کیا گیا تو جس دوران وہ کارروائی ساری چل رہی تھی تو اس دوران بھی جو نواز شریف کے منسٹرز تھے وہ بھی یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ نہیں نواز شریف 5 سال پورے کرے گا، کچھ نہیں ہو رہا، ساڈی گیم ہے، ساڈے ہاتھی چ اسی آپ ہی کیتا باؤ جی، گھبراؤ نہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پتہ سب کو چل جاتا ہے کہ یہ ہون کی لگا ہے، کام کہڑے پاسے ٹر پیا ہے، اب منہ کہہ نہیں نہ سکتے، اگر کہہ دیں گے منہ سے تو منسٹر نہیں رہن گے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ جناب جن دن منسٹری انجوائے کیتی جا سکتی انہیں دن تے کرو نا۔
سب کو پتہ چل رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو انہوں نے کہا آج ہی ابھی پیش ہو, اور وہ پیش ہوئے. اب اس کو بڑا چڑھا کے پی ٹی اے والے بیان کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں کتنا قانون کے اوپر عملداری کی ہے. پائن کی قانون کے اوپر عملداری کی ہے؟ قانون کے اوپر عملداری کی ہوتی ہے اکتوبر 2021 میں جو آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے اس کیس کے اوپر کہ جناب اس پہ ہمیں ایکشن کر کے تو ہمیں بتائیں, تو بتا رہے آتے نا. آج پھر کوئی ایکشن نہیں ہوا اتھے ہی آرڈر پہ ہے واضح آرڈر کے باوجود. خیر اس کے اوپر میں علیحدہ ویلاگ کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ وہ حکومت نے کہاں نہلی کی ہے اور اس میں سارا معاملہ کیا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کاروائی پا رہے ہیں کہ جناب اسی بڑی حکومت عملداری کی تھی. فواد چودھری صاحب نے کہا دوسرے سارے یوتھی مثبت رپورٹنگ کرتے پھرتے ہیں. حالانکہ بھائی جان اگر نہ آتے تو ان کے خلاف کاروائی شروع ہو سکتی تھی نااہلی کی, توہین عدالت کی. اور توہین عدالت میں ہی نااہل ہوئے تھے یسر زیگلانی صاحب, یہ مثال آلریڈی موجود ہے. اس کے بعد جو نواز شریف ہیں وہ توہین عدالت میں تو نہیں ہوئے تھے, لیکن پناما میں سے کاما کڑا کے انہوں نے بال کرتا. میرے کہنے کا مطلب ہے جہدے خلاف چیزیں طے کر لیتی ہیں جاننا, پھر وہ بچنا بڑا ہی اوکھا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے وہ بچ جائے اقتدار کی حد تک, مطلب ان کا اقتدار بچ جائے. یہ میں ایکچولی بات کر رہا ہوں, تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو شیخ رشید نو بھی اس گل دا پتہ ہے, لیکن وہ اب یہ بات کہہ نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ گمان ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ گیم شروع ہو چکی. گیم آن ہے لیکن عمران خان کے خلاف ہونا ہے, عمران خان کے حق میں ہونا اب نہیں ہے. یہ میرا گمان ہے. اور جیسے 20 نومبر آ رہا ہے ویسے ہی جو ہے نا یہ گیم جو ہے نا ذرا سپیڈ پھڑ دی جا رہی ہے. وہ اسٹیشن تو گڈی ٹر دی ہے نا, پہلے ہولی ہوتی مڑ کے ہولی تیز ہونا شروع ہوئی تھی. کام تیز ہوتا جا رہے ہیں اور 20 کے بعد یہ بہت تیز کام ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ماضی کے تجربات کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. بٹ اینی وے اب اگلی بات کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے سر کہ شیخ رشید صاحب کو سوال ہو رہے ہیں اس پیشی کے بارے میں. فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب دونوں کھڑے ہیں, تو اس پہ سوال ہو رہے ہیں کہ جناب شیخ رشید صاحب یہ آپ کریں, اب آئے ہیں, مطلب اس پیشی کے متعلق سوال ہو رہے ہیں. تو اس پہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ یار آپ نواز شریف کو آپ واپس بلانے کی بات کریں تو میں 24 گھنٹے میں جناب ارجنٹ ان کا پاسپورٹ جاری کرتا ہوں, ان کو واپس لے آتے ہیں. وہ پائن بات یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے یا جانے کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے دور میں یہ واقعہ ہوا, وزیر اعلیٰ کی پی کی کون تھا؟ پرویز خٹک. نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر اے پی سی بلائی, اس کے اوپر پورے کا پورا ایک چارٹر تیار ہوا, ساری سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں اس پر متحد ہوئیں. عمران خان صاحب کا نام دیا تھا ٹی ٹی پی نے, میں آپ کو بار بار یاد دلاتا رہوں گا یہ بات, ٹھیک ہے. ٹی ٹی پی نے عمران خان کا اور جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر تھے شاید ابراہیم صاحب نام تھا ان کا نام دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ جناب آپ یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. عمران خان نے خیر ان کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا تھا, لیکن اپنی جماعت کی طرف سے وہ گئے تھے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس وقت ہوا تھا, تو نواز شریف نے تو اپنا کام پورا کرتا. اب رہ گئی آگے کارروائی کہ جن کی انٹیلیجنس فیلئر ہے یا جو کچھ ہے, تو وہ معاملہ تو پھر جو اداروں میں کام کر رہے لوگ ہیں وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے نا. یہ کوئی مورل ذمہ داری نہیں ہوتی, مورل ذمہ داری ہوتی ہے پولیٹیکل آدمی کی, کہ جناب پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یار اس پہ آپ نے میٹنگ کرنی ہے بھائی, مجھے رپورٹ دیں. یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ رپورٹ لیتا ہے. کامت تھلے دوجیا نے کرنا نا, جڑے یعنی چپڑاسی سے لے کر یا کلرک سے لے کر تو اوپر تک ڈی جی تک جتنے بیٹھے ہوتے ہیں یا آئی جی تک جتنے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ اور ہے, مگر اس کو اور رنگ دیا جا رہا ہے. اب شیخ رشید صاحب دا کی کریے یا فواد چودھری صاحب دا کی کریے, بلکہ پوری پی ٹی دا کی کریے, میاں صاحب کے خوف میں یہ بری طرح سے مبتلا ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ خوف بڑھتا بھی چلا جائے گا. اور جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب دی گل گئی جے بن, تو لگتا ہے معاملہ اسی طرف چلتا جا رہا ہے. مگر پھر میں آپ سے کہوں کہ 20 تاریخ کے بعد ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں نا وہ یہ بات کلیئر کریں گی کہ میاں صاحب دا کام جس جگہ تک بات ہوئی ہے, جتنی بات ہوئی ہے اس پر ابھی تک چیزیں قائم ہیں یا اس کے ادھر ادھر ہو گئی ہیں, تھوڑی ہیں ڈیویٹ ہو گئی ہیں. یہ 20 نومبر کے بعد آپ سمجھ لیں کہ 20 دسمبر تک چیزیں بہت ساری کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن آپ جو بھی اس بارے میں سمجھتے ہیں برائے مہربانی ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.